लेकिन छोटी खबर में वाज़ेह तौर पर दो जानी पहचानी नाम दर्ज थे। आतिशबाज़ी की वारदात के बाद पूरे शहर की पुलिस हरकत में आ गई थी और मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के फर्जशनास एसएचओ ने अपने खसूसी ज़ाती ज़राए से खोज निकाल कर कमाल नामी एक मुतशब्बा मुलाजिम को हिरासत में लिया था। उसी के साथ मज़कूरा अफसर को एक और नाम का इल्म हुआ था। कमाल से बड़ी बात बर्स की गई तो उसने बौखलाकर दूसरे मुलाजिम खालिद से अपने ताल्लुक का एतराफ़ करते हुए उसकी कमीनगाह की निशानदही कर दी और उसे भी फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और इब्तदाई बाज़पुरस के बाद रात गए दोनों मुलजिमों को हवालात में बंद कर दिया गया। सुबह सवेरे जब पुलिस स्टेशन पर जिम्मेदार अफसरान मौजूद नहीं थे और निचले अमले के अरकान भी आराम कर रहे थे, एक शख्स खाने का कुछ सामान लेकर थाने पहुंचा और मुलजिमान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे पहरे पर मामूर सिपाहियों ने सख्ती से रद्द कर दिया। वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि ताज़ा कैदियों से मुलाकात की इजाज़त खिलाफ मसलहत होती है। अदालत से जिस्मानी रिमांड हासिल करने से पहले ही मुलजिमान बही गवाहों को तशद्दुद का इल्म हो जाए तो अदालत से रिमांड लेना दुश्वार हो जाता है। इस हालिस तकनीकी बुनियाद पर मुलाकात की तो इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन अजनबी का लाया हुआ खाना इस पैगाम के साथ मुलजिमान तक पहुंचा दिया गया कि वो हाजिर जमा रखें, जल्द ही उनकी ज़मानत करा ली जाएगी। खाना खाते ही दोनों मुलजिमों की हालत अचानक बिगड़ने लगी। पहरेदार समझे कि वो हवालात का दरवाज़ा खुलवाने के लिए मुकर कर रहे हैं और दरवाज़ा खुलते ही फरार की कोशिश करेंगे। उससे पेशतर की जिम्मेदार अफसरान मौका पाकर पहुंच कर सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगाते दोनों ने चंद ही मिनट में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पुलिस मरने वालों के लिए खाना लाने वाले की तलाश में थी। मैंने गहरा सांस लेकर अखबार एक तरफ डाल दिया। तारीख की ज़ात से ईटों को तंजीम के लिए खतरात लाक होते महसूस हुए तो उसी दिन उसने सीवन के हाथों उसको संगदिली से हलाक करा दिया। अब फिर उसने वही हरकत दोहराई थी। मरने वाले उसके आदमी थे। उसे हरगिज़ ये गवारा नहीं था कि उसका कोई पुलिस आदमी पुलिस की निगाह में आए, जबकि कमाल और खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया था। एटो को खदशा रहा कि वो दोनों पुलिस के तशद्दुद के सामने हथियार न डाल दें, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उसने दो टोक फैसला सादिर कर दिया। सूरत हाल यकबैक संगीन हो गई। मैंने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, लेकिन इस तरह तुमने अपने दुश्मन को खुद अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है। सुल्तान शाह बोला, शायद वो सारे नुकसानात खामोशी से बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अपने दो आदमियों से हाथ धोने का फैसला उसने बड़े दुख के साथ किया होगा। मैं आहिस्ता से हंस दिया। वो बहुत बेदर्द इंसान है, बहुत ठंडे माथे के साथ ऐसे दो टोक और जालमाना फैसले सादिर करता है। ये तुमने कैसे कह दिया कि मैं उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर बैठा हूँ? उसके दो खास आदमी जो पकड़े गए हैं, मैं तो उनके वजूद से भी ला इल्म था। मैंने उसकी दलील सुनकर पुरसकून लहजे में कहा, गजाला के मामले में वो सामने आए और कैफरे किरदार को पहुंच गए। इसमें मेरी निशानदही का सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी तवज्जो गजाला की तलाश पर मरकूज रहेगी। इस बारे में मुहतात रहना होगा। क्यों न नसीर खान का रद्द-ए-अमल देखा जाए। सुल्तान शाह ने कहा, अब तक तो वो भी उन दोनों के हशर से बाखबर हो चुका होगा, वो यकीनन खौफजदा होगा। मैंने कहा, अगर किसी को ये भनक भी मिल गई कि मरने वालों की निशानदही नसीर खान ने की थी तो उसका अंजाम भी मुख्तलिफ न होगा। बात कर लो, आइंदा के लिए लाइन बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त वो दफ्तर में होगा। हो सकता है कि दफ्तर का फ़ोन उसकी ला इल्मी में टेप होता हो। ऐसा हुआ तो वो बेमौत मर जाएगा। मैंने कहा, गुफ्तगू तरकीब से शुरू करना। खतरा हुआ तो वो अजनबी बना रहेगा, वरना खुलकर बात करेगा। इस वक्त सुल्तान शाह का जहन वाकई खूब काम कर रहा था। लाहौर छोड़ने से पहले एक बार नसीर खान से बात कर लेने में कोई मुज़ायका नहीं था। नीचे जाकर मैंने काउंटर की बजाय एक तरफ लगे हुए पब्लिक फ़ोन से एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का वो नंबर डायल किया जो मेरे क़यास के मुताबिक बराह रास्त नसीर खान के पास होना चाहिए था। दूसरी तरफ से हस्बे तौफीक नसीर खान ने ही रिसीवर उठाया। जिन आदमियों ने लड़की पर हाथ डालने की कोशिश की थी उनका अंजाम तुमने देख ही लिया होगा। मैंने बदली हुई आवाज़ में हल्की सी गराहट के साथ कहा, ओ तुम कौन हो? उसकी आवाज़ से घबराहट मुतरश्शे थी। हम तक कभी ना पहुंच सकोगे, नकाबों की कोई शिनाख्त नहीं होती। पहेलियां ना बुझवाओ, खुलकर बात करो। पता नहीं तुम किन के अंजाम की बात कर रहे हो। उसकी तरफ से इशारा मिल गया था, फिर भी मैंने वजाहत मुनासिब समझते हुए पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा फ़ोन टेप नहीं किया जा रहा? मुतमईन रहो, ऐसी कोई बात नहीं। रात तुमने कमाल और खालिद की निशानदही की थी। मेरी मुहब्बरी पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, मगर सुबह सवेरे उन्हें हवालात में जहर देकर हलाक कर दिया गया। उसकी तहय्युर आमेज़ आवाज़ सरगोशियाना हो गई। तुम्हें कैसे इल्म हुआ? बाज़ार में ज़मीर बिक रहा है, खरीद कर पढ़ लो। मैंने कहा, ये याद रखना कि तुम्हारी मामूली सी हमाकत या लग़ज़िश तुम्हें भी इस अंजाम से दोचार कर सकती है। समझता हूँ बार बार उसे दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ से खुश्क लेकिन मुदाफ़ाना लहजे में कहा गया,
خود میری سلامتی اب اسی میں پوشیدہ ہے کہ تم ہم لوگوں کی گرفت میں نہ آؤ۔ اس سلسلے میں تمہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی تمہارے لیے دشواریاں پیدا کر سکتی ہے۔ کون لڑکی؟ جو تمہارے ساتھ تھی؟ جی نہیں، ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا گیا، جسے تم نے میرے دفتر میں ملازمت حاصل کرنے بھیجا تھا۔ مجھے معلوم ہے اسے تم ہی نہیں تمہارے دفتر کے لوگ بھی پہچان سکتے ہیں۔ میرا دفتری عملہ ان سب گھپلوں سے لا تعلق ہے، لیکن تم ہمارے کام کی نوعیت سے بخوبی واقف ہو۔ میرے دفتر میں ایک ایسا طاقتور اور خودکار کیمرہ خفیہ طور پر نصب ہے، جس کے ذریعے میں اپنی میز کی دراز میں لگا ہوا بٹن دبا کر کسی بھی ملاقاتی کی تصویر لے سکتا ہوں، اور اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو پاتا۔ ہمیں مشتبہ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میرے لیے وہ لڑکی مشکوک تھی اور میں نے اس کی تصویر لے لی تھی۔ تم اسے ضائع کر سکتے ہو۔ اس کے انکشاف پر میں نے اپنے وجود میں خوف کی ایک سروسی لہر سرایت ہوتی ہوئی محسوس کی۔ دفتر بند ہونے کے بعد جو شخص کاغذات کی فوٹو کاپیاں لے جاتا ہے وہی کیمرے سے فلم بھی لے جاتا ہے۔ وہ فلم کل شام ہی کسی اور کے قبضے میں جا چکی تھی۔ میں نے آج جاتے ہی کیمرہ چیک کیا تو اس میں نیا رول موجود تھا۔ اس تصویر کی بنیاد پر وسیع پیمانے پر اس کی تلاش شروع ہو سکتی ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ وہ تصویر کسی اور کی تھی، معاملہ دب جائے گا۔ اس وقت میں حقیقی طور پر ذہنی دباؤ میں آ گیا۔ اس وقت سلطان شاہ کے مشورے پر نصیر خان کو فون کرنا بہت سود مند ثابت ہوا تھا، ورنہ میں اس اہم ترین پہلو سے بے خبر ہی رہتا۔ میرے بس سے باہر ہے۔ ریسیور میں اس کی معذرت خواہانہ آواز ابھری۔ جب میرے دفتر سے فون پر کمال کو اس لڑکی کی آمد سے آگاہ کیا تھا تو اسی وقت وہ تصویر لے بیٹھا کہ میں نے لڑکی کی تصویر لے لی ہے۔ خیر، میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ اسی وقت برابر والے بوتھ میں ایک عورت آ کر کھڑی ہوئی اور میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ چند ثانیوں تک میں حالی و ذہنی کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ پھر جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوبارہ بحال ہوئی تو میں نے وہیں سے فون پر دوپہر کی پرواز سے اپنی 3 نشستیں بک کرا لی۔ ٹکٹ ہمارے پاس موجود تھی کیونکہ کراچی سے میں نے 2 طرفہ ٹکٹ خریدے تھے۔ میں نے سلطان شاہ کو نئی اطلاع نہیں سنائی، لیکن اسے فوری طور پر ہوٹل چھوڑ کر ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ اسے کراچی پہنچنے کے بعد بھی ہم دونوں سے الگ رہ کر تنہا گھر پہنچنا تھا۔ اس سے فارغ ہو کر میں غزالہ کے پاس پہنچا تو وہ مختصر سامان سمیٹ کر واپسی کے لیے تیار نظر آئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے میری لائی ہوئی تھیلی کو دیکھ کر سوال کیا۔ برقع، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اسی کے ساتھ میں ناقدانہ نگاہوں سے اس کے حد و حال اور سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ نگاہوں سے اس کے حد و حال کا جائزہ لیا۔ میرا خیال تھا کہ قدرت نے اسے ایسے بے پناہ حسن اور جسمانی تناسب سے نوازا تھا کہ ایک بار دیکھنے والا دوبارہ نہایت آسانی سے اسے شناخت کر سکتا ہے۔ یہ میرا پہلا موقع ہوگا، خلاف توقع اس نے کسی مزاحمت کے بغیر کہا۔ برقع میں شدید الجھن ہوگی، ہو سکتا ہے کہ چال ہی بدل کر رہ جائے۔ مجبوری ہے، میں نے شانے اچکا کر کہا۔ نہ صرف برقع پہننا ہوگا بلکہ کسی سوگھر بیوی کی طرح نقاب بھی گرائے رکھنی ہوگی۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ہی اس سے جان چھوٹ سکے گی، یہ تو ناممکن ہے۔ وہ تو احتجاج پر مجبور ہو گئی۔ جگہ جگہ اتنی ٹھوکریں لگیں گی کہ تماشا بن کر رہ جاؤں گی۔ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، معاملات بہت سنگین ہو گئے ہیں، ورنہ میں تمہیں ہرگز مجبور نہ کرتا۔ میں نے نرم ناصحانہ لہجے میں کہا۔ ضرورت سے زیادہ احتیاط بھی گلے کا ہار بن سکتی ہے۔ اول تو آپ ان لوگوں سے ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، بالفرض ان میں سے کسی نے مجھے پہچان ہی لیا تو میں بھی اسے شناخت کر لوں گی۔ دفتر میں جن لوگوں نے مجھے دیکھا تھا میں ان سب کو جانتی ہوں۔ میں ایک گہرا سانس لے کر کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے۔ نصیر خان کے علاوہ دفتر کا کوئی آدمی اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، اور اس مردود کو تو آپ دونوں بھی پہچان لیں گے۔ اس نے میری بات درمیان ہی سے اچک لی۔ دفتر میں خفیہ کیمرے سے تمہاری تصویر لی گئی تھی، ناچار مجھے اس کو بتانا ہی پڑا۔ ہمارے نصیر خان تک پہنچنے سے بہت پہلے سر شام ہی وہ فلم کوئی نکال لے گیا۔ اب تک اس کے سینکڑوں پرنٹ بن چکے ہوں گے، اور اس تصویر کی بنا پر ایٹو کے ہر کارے ہر طرف تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہوں گے۔ حیرت اور خوف سے غزالہ کی غزالی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور وہ سرسراتی ہوئی خوفزدہ آواز میں بولی، مگر یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں ابھی فون پر نصیر خان سے بات کر کے آ رہا ہوں۔ وہ خود تصویر کی وجہ سے فکر مند ہے۔ ہم لوگ ایٹو کے ہاتھ آ گئے تو اس کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں رہا، وہ بے جان آواز میں بولی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی ہمت بندھائی، بس ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ وہ کچھ نہ بولی، اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ دیو پیکر طیارہ لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوا تو کم و بیش ساری نشستیں بری ہوئی تھی۔ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تینوں کو برابر نشستیں ملی تھیں، لیکن سلطان شاہ ہم دونوں سے بالکل لا تعلق تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ کام کے ساتھ اداکاری بھی خاصا کامیاب تھا۔ غزالہ کے لیے برقع شدید الجھن کا سبب بنا تھا، لیکن ہوٹل کے کمرے میں تھوڑی سی مشق کے بعد وہ ایئرپورٹ روانہ ہوئی تو خاصی سنبھل چکی تھی۔
چہرے پر جالی دار نقاب گرانے کے بعد وہ سر جھکائے یوں چلی تھی جیسے سورج کی روشنی میں چار دیواری میں کسی نے اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ ایئرپورٹ پر میں نے عقابی نگاہوں سے ہر طرف کا جائزہ لیا، مگر کسی ایسے آدمی کی نشاندہی میں کامیاب نہ ہو سکا جس پر نگرانی کا شعبہ کیا جا سکتا۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ ہم لوگ کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر لاہور سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ طیارے کے مقررہ بلندی پر پہنچ جانے کے بعد جب حفاظتی بند باندھنے کی روشن ہدایات غائب ہوئیں تو بند کھلنے کی کھٹاکھٹ میں کئی مسافر نشستوں سے اٹھے اور رکبی سمت میں بڑھنے لگے۔ میں بظاہر بے پروایانہ انداز میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، لیکن میری نگاہیں ہر چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کچھ نوجوان اپنی عادت سے مجبور مسافر لڑکیوں کو تاکتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن اس بھیڑ میں بھی مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہ آ سکا جس پر کسی قسم کا شبہ کیا جا سکتا۔ پھر طیارے کی نشستوں کے درمیان دونوں راہداریوں کے اگلے پچھلے سروس پر سروس ٹرالیاں گردش میں آ گئیں۔ ایک ہوسٹس ٹرالی لیے ہمارے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے گرم گرم لنچ ٹرے مسافروں کے سامنے ٹیبل پر لگاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لنچ ٹرے رکھتے ہوئے اس نے کونے کی نشست پر موجود غزالہ سے کچھ بات کرنا چاہی، لیکن غزالہ کسی شرمیلی عورت کی طرح سکڑی سہمی خاموش بیٹھی رہی۔ ابھی میں نے اپنے کھانے کی طرف متوجہ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ غزالہ ہلکی سی آواز کے ساتھ اچھلی اور ہماری عقبی نشستوں پر کھانا سرو کرنے والی ہوسٹس بے اختیار اس پر جھک گئی۔ غزالہ کی برقعے کی ٹوپی اس کے سر پر سے کھسکی ہوئی تھی۔ اگر اسے برقع مضبوطی سے تھاما نہ ہوا ہوتا تو یقیناً وہ بے پردہ ہو جاتی۔ ہوسٹس اس کے سامنے جھکی بار بار مشینی انداز میں معذرت کیے جا رہی تھی۔ میک اپ کی دبیز طے کے باوجود اس کے چہرے پر خوف کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب اس قدر دھیمی انداز میں ہوا کہ آس پاس کے مسافر بھی کچھ نہ سمجھ سکے، لیکن ہوسٹس کی معذرت اور غزالہ کی غسیلی منمناہٹ سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہوسٹس کی کسی غلطی سے غزالہ کے سر سے برقع اترتے اترتے رہ گیا تھا۔ مکینہ توز نگاہوں سے ہوسٹس کو گھورنے لگا۔ سر غلطی سے میرا ہاتھ ان کے سر سے لگ گیا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ہکلاتی پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے اس نے دانستہ میرے سر سے برقع اتارنے کی کوشش کی ہو۔ غزالہ میرے کان کے نیچے منمناتی، اگر برقع میری کوہنیوں کے نیچے دبا ہوا نہ ہوتا تو وہ کامیاب ہو گئی ہوتی۔ میں کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا فلائٹ کچن میں جا پہنچا جو حالی پڑا ہوا تھا۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد مجھے وہی ایئر ہوسٹس راہداری میں آتی دکھائی دی، لیکن میری جھلک دیکھتے ہی واپس لوٹ گئی۔ اس نے میرے تحکمانہ اشارے کو واضح طور پر دیکھ لینے کے باوجود نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے غصے میں اس کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا، لیکن اسے عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ بات بڑھانے کی صورت میں میرے ساتھ غزالہ بھی جہاز کے تمام مسافروں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی۔ چند ثانیوں بعد وہی ایئر ہوسٹس چیف اسٹیورڈ کے ہمراہ فلائٹ کچن کی طرف آتی نظر آئی۔ میں سامنے سے ہٹ کر کچن میں سرک گیا۔ اسٹیورڈ نے آتے ہی اوب کے ساتھ مجھے سلام کیا، پھر براہ راست بولنے لگا، میں شرمندہ ہوں جناب، مجھے اپنی ندامت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ یہ جینی کی سراسر غلطی تھی جو اس سے اضطراری طور پر سرزد ہو گئی۔ یہ بیچاری خود اپنے کیے پر نادم ہے، دراصل اس کے ساتھ بھی کسی نے شرارت کی تھی۔ کیسی شرارت؟ میں دبی دبی آواز میں غرایا، تمہارے یا اس کے دو الفاظ کہہ دینے سے میری کوفت کا ازالہ تو نہیں ہو جاتا؟ اس نے کچھ کہے بغیر ایک موڑا توڑا کاغذ جیب سے نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ سیٹ نمبر 24 سی پر برقع میں ایک مرد سفر کر رہا ہے، کہیں ہائی جیکر نہ ہو۔ اس رکا پر جلدی میں گندے اردو رسم الحظ میں لکھا ہوا تھا۔ اس بیچاری کو اچانک ہی یہ رکا اپنی جیب میں ملا۔ نہ جانے یہ کس کی حرکت تھی۔ اس کی سنگین غلطی ہے کہ اس نے کسی کو باخبر نہیں کیا اور خود ہی اس محترم خاتون کے سر سے برقع اتارنے کی احمقانہ کوشش کا ارتکاب کر بیٹھی۔ آپ چاہیں تو اس حرکت پر اس کے خلاف سخت ترین تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کا انجام ملازمت سے برطرفی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ معذرت کرتا رہا۔ میں نے تھوڑی سی گرمی دکھانے کے بعد معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس ایئر ہوسٹس کو کسی مسافر نے نہایت چالاکی کے ساتھ اپنا اعلی کار بنایا تھا۔ میں واپس اپنی جگہ آ بیٹھا، لیکن میرے ذہن پر تشویش طاری ہو چلی تھی۔ اس رکا سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس پرواز پر ایٹو کا کوئی ہرکارہ بھی سفر کر رہا تھا۔ گمان غالب تھا کہ اسے تصویر کی بنیاد پر غزالہ کی تلاش تھی۔ دوسری خواتین کو تو اس نے دیکھ ہی لیا تھا، لیکن برقع کی گری ہوئی نقاب کے باعث اس کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا اس نے رکا کے ذریعے جہاز کے عملہ کو غزالہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا چھوڑا ہوا شوشہ اس قدر مضبوط تھا کہ جہاز اور مسافروں کے تحفظ کے لیے عملے کی طرف سے کارروائی ناگزیر ہو جاتی۔ وہ تو ایئر ہوسٹس جوش میں ایک بے ضابطہ حماقت کر بیٹھی، جس کی بنا پر نہ صرف پرچہ لکھنے والے کا منصوبہ ناکام ہو گیا، بلکہ ہماری بھی پیچیدہ رسمی کارروائیوں سے گلو ہلاسی ہو گئی۔
کیونکہ اپنی ناکام کوششوں کے باوجود ایئر ہوسٹس نے یہ یقین کر لیا کہ برقع میں مرد نہیں کوئی عورت ہی سفر کر رہی تھی۔ میرا ذہن مسلسل اسی گتھی میں الجھتا رہا اور آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس کسی نے بھی وہ حرکت کی تھی اسی سمت میں بیٹھا ہوا تھا جدھر جینی نامی ہوسٹس سرو کر رہی تھی۔ یہ کہ وہ شخص ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے وہ براہ راست غزالہ پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ میں نے غزالہ کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ اس طرح میں سرے والی نشست پر آ گیا۔ غزالہ میرے اور سلطان شاہ کے درمیان آ گئی۔ اس دعوی سے براہ راست اور مسلسل غزالہ پر نظر رکھنا صرف ایک ہی مسافر کے لیے ممکن تھا جو ہماری ہی قطار میں راہداری کے دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ 13-14 برس کا ایک معصوم سا لڑکا تھا۔ سیٹ نمبر 27B والے اس لڑکے کے علاوہ وہ بائیں طرف کی اگلی 3 کونے والی نشستیں ضرور ایسی تھی کہ وہاں بیٹھے ہوئے مسافر حسب مرضی سر گھما کر میری طرف دیکھ سکتے تھے۔ چند منٹ بعد میں نے اگلی نشست کے ایک مسافر کو گردن پیچھے گھماتے دیکھا۔ بڑی شیشوں والی اینک کے پیچھے اس عورت کی نگاہیں جو ہی میری نگاہوں سے ٹکرائیں اس کے چہرے پر لحظہ بھر کے لیے تحیر کے آثار نمودار ہوئے، پھر اس کا چہرہ دوبارہ اپنی نشست گاہ کی پشت گاہ کی اوٹ میں روپوش ہو گیا۔ غالباً برقع پوش عورت کی جگہ میری موجودگی اس کے لیے حیران کن ثابت ہوئی تھی۔ ترشے ہوئے بالوں کے نیچے میک اپ کی تہ میں سنوارا ہوا اس کا چہرہ خاصا دلکش تھا۔ عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن اس کے چہرے کے کسی نقش سے بھی ایسی تجربہ کاری کا اظہار نہیں ہو رہا تھا جو منجے ہوئے جرائم پیشہ لوگوں کا حادثہ ہوتی ہے۔ میں ابھی اس عورت کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا، غزالہ کی دھیمی آواز سن کر چونک پڑا۔ وہ میری طرف جھکی ہوئی تھی اور شاید اس نے میری حکمت عملی بھی بھانپ لی تھی تو مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا۔ سوچ رہی تھی کہ محض اتفاق ہی نہ ہو، صورت سے سیدھی سادھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا چہرہ مجھے کچھ ناسا لگ رہا ہے۔ اس نے کئی بار مڑ کر طائرانہ انداز میں پچھلی نشستوں پر نگاہ دوڑائی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اسے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے بال مختلف انداز میں بنائے ہوئے ہیں اور آنکھوں پر اینک بھی اضافی ہے۔ اگر یہ 2 تبدیلیاں نہ ہوں تو مجھے یاد آ جائے کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ سنڈیکیٹ کے دفتر میں بھی تم نے لڑکیوں کی موجودگی کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا اور وہ چونک پڑی۔ حد ہو گئی، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ اس کے در سامنے کی بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی، اسی لیے ایک کو 11 کہتے ہیں، اسے میں نے وہیں دیکھا تھا۔ مسز مراد کے نام سے تعارف ہوا تھا اس سے۔ میرے لیے وہ انکشاف پریشان کن تھا۔ ان لوگوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ہمارے ہاتھوں جو نقصانات اٹھائے تھے ان کی بنا پر اگر وہ غزالہ کی تلاش میں اپنے سارے وسائل بھی جھونک دیتے تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ یہ بات بھی قرینِ قیاس تھی کہ غزالہ کے اغوا میں ناکامی کے بعد انہوں نے لاہور سے روانہ ہونے والی پروازوں کے مسافروں کی نگرانی شروع کر دی تھی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ مکمل پردے کے باوجود وہ لوگ غزالہ کی طرف کیوں کر متوجہ ہوئے اور پھر اس پرواز پر ایک ایسی عورت کو سوار کرا دیا جسے پہچان لینا غزالہ کے لیے دشوار ثابت نہ ہوتا، جبکہ نصیر خان کی اطلاع کے مطابق اگر ان لوگوں نے غزالہ کی تصویر بھی حاصل کر لی تھی اور تصویر کی مدد سے ان کا کوئی بھی جہان دیدہ اور ہمارے لیے اجنبی ہرکارہ غزالہ کی تلاش کی مہم جاری رکھ سکتا تھا، اس کام کے لیے مسز مراد کا انتخاب میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ کافی دیر تک مسلسل سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں آخرکار ایک واضح سی تصویر بن گئی۔ موت کے سوداگروں کے لیے مالی وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ اپنے مفاد کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پوری قوت کے ساتھ مٹا دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لہٰذا پے در پہ نقصانات کے بعد جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ غزالہ اور اس کے ساتھی ان تباہ کاریوں کے پس پش کام کر رہے ہیں تو انہوں نے رسل و رسائل کے دیگر ذرائع کے علاوہ اپنے کارندوں کی ایک ٹولی ہوائی اڈے پر بھی معمور کر ڈالی۔ یقینی طور پر اس ٹولی کے ہر فرد کو غزالہ کی تصاویر فراہم کی گئی ہوں گی، لیکن ان کی رہنما دماغ نے اس نکتے کو بھی فراموش نہیں کیا کہ غزالہ بھیس بدل کر انہیں جل دینے کی کوشش کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے مسز مراد کو بھی چارے کے طور پر اس مہم میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسز مراد یقینی طور پر کسی تجربہ کار شخص کی تحویل میں دی گئی ہوں گی اور اس کی موجودگی کا مقصد صرف اتنا نظر آتا تھا کہ غزالہ اگر چھپ کر کسی پرواز سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو مسز مراد کو مسافروں کی بھیڑ میں اپنے قریب دے کر خوفزدہ ہو جائے اور اضطراری طور پر اپنے کسی ساتھی کو مسز مراد کی سرکوبی پر مامور کر دے۔ ان کا دوسرا آدمی مسز مراد کی نگرانی پر مامور ہوتا، اس طرح مسز مراد پر ہاتھ ڈالنے والا ان کی نگاہوں میں آ جاتا۔ شاید وہ مسز مراد کو بچانے کی کوشش بھی نہ کرتے تاکہ غزالہ اور اس کی ساتھیوں کو میدان صاف ہونے کا یقین دلا سکیں۔ اس طرح وہ طویل تر نگرانی کے بعد بھرپور معلومات حاصل کر کے ہم پر کاری ضرب لگا سکتے تھے۔ اب یہ محض اتفاق ہی تھا کہ غزالہ ضرورت سے زیادہ احتیاط کی بنا پر ان کی نگاہوں میں آ گئی۔ طیاروں کے ذریعے عموماً جس طبقے کے لوگ سفر کرتے ہیں ان سے زیادہ تر گھرانے پردے کی ان روایتی پابندیوں کو ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ برقع ناگزیر ہو جاتا ہے۔
اور جو خواتین برقع استعمال کرتی ہیں وہ بھی عام طور پر چہرہ کھلا رکھتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ نچلا چہرہ نقاب میں لپیٹ رکھتی ہیں۔ اس پس منظر میں غزالہ برقع میں مکمل طور پر چھپی ہوئی ایئرپورٹ پہنچی تو لازماً وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے۔ ایک طرف غزالہ نے کسی بھی لمحے چہرے کو بے نقاب نہیں ہونے دیا، دوسری طرف مسز مراد اپنے دفتر میں ملازمت کے لیے آنے والی لڑکی کو زندہ سلامت اپنی نگاہوں میں دیکھ چکی تھی۔ اس سے رجوع کیے جانے کے بعد ان لوگوں کو فوری طور پر یہ اشارہ مل گیا ہوگا کہ برقع پوش مسافر خاتون قد و قامت کے لحاظ سے مطلوبہ لڑکی سے مشابہ ہے۔ اس دوران میں شاید مسز مراد نے دیدہ دانستہ غزالہ کے سامنے آنے کی کوشش کی ہو تاکہ اسے چونکا سکے، لیکن غزالہ نے تو شوبہ کے باوجود یاد نہ کر سکی کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ ان جیسے منظم لوگوں کے لیے اس طیارے پر سوار ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اوپن ٹکٹ پر آخری لمحات میں بھی ایک دو نشستیں ملنے کا امکان رہتا ہے، لہذا مسز مراد کم از کم ایک اور ساتھی کے ہمراہ اس پرواز پر جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوگی۔ جب وہ سامنے آ کر غزالہ کا رد عمل دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو اس کے ساتھی نے آخری حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ غزالہ کا سخت ترین پردہ اس کے شبہات کو مسلسل تقویت دیتا رہا ہوگا۔ رقیہ کے ذریعے ایئر ہوسٹس کو اکسا کر اس نے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا، لیکن ہوسٹس کی ناتجربہ کاری نے اس کا کھیل بگاڑ دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کراچی پہنچنے کے بعد مسز مراد تو اپنی راہوں ملے گی، لیکن اس کا گمنام ساتھی اس وقت تک جونگ کی طرح ہمارا پیچھا کرتا رہے گا جب تک غزالہ کی شکل دیکھ کر اپنے شبہات کی تردید یا تصدیق نہ کر سکے۔ اس کی گمنام ساتھی کی نشاندہی سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ان دونوں کو اتنی مہلت نہ دی جائے کہ وہ اپنے کسی آدمی سے رابطہ قائم کر کے اسے تازہ ترین صورتحال سے باخبر کر سکیں۔ اگر ایٹو کو ایک بار بھی یہ علم ہو جاتا کہ اس کے دشمن کراچی سے متعلق ہو سکتے ہیں تو اس کی جملہ انتقامی کارروائیاں اسی طرف مرکوز ہو جائیں گی۔ آخرکار میں غزالہ کو وہیں چھوڑ کر ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ سیٹ نمبر 22 والی بی عورت کو قابو میں کرنا ہے۔ جہاز میں اس سے کوئی ساتھی بھی ہے جو میرا اور غزالہ کا تعاقب کر سکتا ہے۔ تعاقب کو ناکام بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایئرپورٹ سے میری کار تم لے لینا، ہم ٹیکسی میں جائیں گے۔ کاغذ پر جلدی یہ پیغام نوٹ کر کے میں باہر آ گیا۔ میری غیر حاضری میں غزالہ پھر کونے والی نشست پر آ گئی۔ میں اس کے اور سلطان شاہ کے درمیان بیٹھ گیا جو اس دوران بالکل لاتعلق بنا ہوا تھا۔ میں نے آہستگی سے وہ پیغام اس کی طرف بڑھا دیا۔ کار کی چابی پہلے ہی اس کی تحویل میں تھی۔ میں نے آہستگی سے سلطان شاہ سے کہا۔ سلطان شاہ نے رفاقت کی مختصر سی مدت میں مجھے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا قائل کر لیا تھا۔ اس نے پیغام لینے کے بعد بے پرواہی سی مٹھی میں وہ نوٹ دبا لیا اور وہی پڑھنے کے بجائے چند ثانیوں کے بعد اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ رکا پڑھنے کے لیے کسی گوشہ عافیت کی تلاش میں اٹھا جو ٹوائلٹ ہی ہو سکتا تھا۔ واپسی کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے سلطان شاہ نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا۔ شاید اسے خوشی تھی کہ لاہور سے واپسی کے باوجود کھیل جاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد حفاظتی بند باندھنے کی ہدایت کے ساتھ ہی لینڈنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دن کے اجالے میں روشنیوں کی شہر کراچی کا فضائی نظارہ کچھ ایسا قابل دید نہیں تھا۔ طویل دائرے سے میں شہر کا چکر کاٹتے ہوئے طیارے کی بلندی تیزی سے کم ہونے لگی، پھر طیارے نے کراچی کی زمین چھو لی۔ رن وے پر رفتار کم ہونے کے بعد طیارہ کسی تھکے ماندے افریت کی طرح رینگتا ہوا ٹیکسی وے پر اپنی مقررہ پارکنگ کی طرف جا رہا تھا کہ مسافروں میں ہلکی سی سرگرمی ہو گئی۔ حفاظتی بند کھولے جانے لگے۔ حالانکہ حفاظتی اصولوں کے تحت جب تک بندے رکھنے کی روشن ہدایات معدوم نہ ہو جائیں، مسافروں کو بدستور لینڈنگ پوزیشن ہی اختیار کیے رکھنا چاہیے۔ یہ پچھلی نشستوں کا ایک مسافر کچھ زیادہ ہی بے صبرا ثابت ہوا اور جہاز کے ثابت ہونے سے پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاتھی قوی الحبسہ اور طاقتور نظر آتا تھا۔ میں اس کے چہرے کی بس ایک ہی جھلک دیکھ سکا جو کچھ خوشگوار نہیں تھی۔ وہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جو ہی وہ مسز مراد کے قریب سے گزرا اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اسی لمحے طیارہ ٹھہر گیا اور مسافر نشستیں چھوڑ کر راہداریوں میں جا گھسے۔ مسز مراد اس قوی الحبسہ شخص سے تقریباً چپکے ہوئی کھڑی تھی کیونکہ اگلی نشستوں کے مسافروں نے باہر آ کر ان کی پیش قدمی کا راستہ مسدود کر دیا تھا۔ غالباً وہی مسز مراد کا ساتھی تھا اور اس نے روانگی سے پہلے مسز مراد کو ہدایات دینے کے لیے طریقہ کار کا انتخاب کیا تھا۔ وہ دونوں ایسے زاویے سے کھڑے تھے کہ میرے لیے یہ دیکھنا ناممکن تھا کہ ان میں سے کون بول رہا تھا اور کون خاموش سامع تھا۔ میں نے پلٹ کر سلطان شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تفہیمی چمک لہرائی اور وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ سلطان شاہ کو اپنے شکار سے نمٹنے میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ طیارے کے مسافر ہونے کی بنا پر دونوں ہی غیر مسلح ہوتے، جبکہ حریف کو سلطان شاہ پر واضح جسمانی برتری حاصل تھی۔ سلطان شاہ کو پارکنگ لاٹ سے میری کار نکالنی تھی، لہٰذا وہ طیارے سے اتر کر پہلی ہی بس سے لاؤنج کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسز مراد اور اس کا ساتھی بھی اسی بس میں گیا تھا۔ البتہ میں کسی تنگ نظر اور دقیانوسی شوہر کی طرح غزالہ کو ساتھ لیے تیسری بس کی طرف بڑھ گیا۔
لاؤنج سے سامان لانے والے کرمی تک ان تینوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ مسز مراد فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ سلطان شاہ باہر میری کار لا چکا تھا، لیکن کبھی الحبسہ شخص کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں نے بڑھ کر ایک خالی ٹیکسی کا عقبی دروازہ کھولا اور غزالہ سمیت پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ پھر چوراہا گھومتے ہوئے میں نے ایک دوسری ٹیکسی میں مسز مراد کے ساتھی کی جھلک بھی دیکھ لی۔ سلطان شاہ کو ویران راستے پر کسی کارروائی کا موقع دینے کے لیے میں نے اپنی ٹیکسی ڈرائیور کو دانستہ گلشن اقبال چلنے کی ہدایت دی تھی، لیکن جب ہماری ٹیکسی ڈرگ روڈ اسٹیشن سے داہنی طرف مڑی تو میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی، کیونکہ تعاقب میں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔